बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुनहरे लोग में। आज की शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मारूफ शायरा, अदीब, अफसाना निगार और ड्रामा नवीस मोहतरमा हिजाब अब्बासी शहर बानू साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआएं। अच्छा, आपसे ने टाइम निकाला, बहुत नवाजिश आपकी। ज़ाहिर है आप पाकिस्तान की एक मारूफ शायरा हैं और फिर ड्रामा निगार भी हैं, अफसाना निगार भी हैं और अदीब भी हैं। तो इस लिहाज से हमने सोचा आपसे कुछ बातचीत कर ली जाए। तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। आपने ज़हमत की है, इसमें मशकूर होने की तो कोई बात नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी पैदाइश कराची से है? जी, मेरी पैदाइश कराची की, एबिसिनिया लाइन की। एबिसिनिया लाइन। अच्छा, तो ये बताइए कि आपके वालिदैन जो भारत दिल्ली के हैं रहने वाले, अमरोहा के। जी हाँ, अमरोहा के रहने वाले हैं, तो कुछ वालिदैन की यादें कुछ आप शेयर करेंगे हमारे नाज़रीन को? जी हाँ, वालिदैन तो खासी उम्र हो गई थी हमारी जब तक हमारे सर पे अल्लाह ताला ने उनका साया रखा था। मेरे वालिद शायर थे, अदीब थे और दिल्ली से रेडियो से वाबस्ता रहे थे। जब पाकिस्तान आ गए तो फिर यहाँ कराची में तो रेडियो था नहीं उस वक्त, फिर लाहौर चले गए थे। कुछ अरसे लाहौर रहे मेरी अम्मी और वालिद, और उसके बाद जब कराची स्टेशन कायम हुआ तो यहाँ आए। तो यहाँ की मेरी पैदाइश है एबिसिनिया लाइन की। अच्छा, आपके वालिद जो है शोएब अहमद अब्बासी, सदा निगार, स्क्रिप्ट राइटर, सीनियर ब्रॉडकास्टर थे। जी हाँ। और क्या कराची से में वाबस्ता रहे जॉब पर? कराची में तो रेडियो पर रहे। रेडियो पर ही? जी, रेडियो पर ही रहे। और दूसरी बात ये कि मेरे वालिद के शायरी के हवाले से बहुत सारे जो है शागिर्द भी रहे, इंडिया में भी और यहाँ कराची में भी। यानी कराची में आप ये देखिए कि जमाली साहब थे और जो ये थे हमारे नज़र अमरोही साहब, ये मेरे वालिद के शागिर्दों में से। सीनियर? जी, बहुत सीनियर थे मेरे वालिद। जी। तो आपके माशाल्लाह ख़ानदान में सारे ही लोग इसके वाबस्ता रहे हैं, शायरी, अदब, ड्रामा, रेडियो। माशाल्लाह ज़ुबैर अब्बासी जो हैं वो आपके भाई ड्रामा राइटर रहे, आपकी बहन सीमा गज़ल जो है वो ड्रामा निगार रही। तो क्या कहेंगी इस हवाले से? एक बहन और मेरी जिसने अपना नाम इतना ज़्यादा मशहूर नहीं किया था, उसका नाम था नसरीन निज़ामी। नसरीन निज़ामी जी, उन्होंने भी तकरीबन 150-200 ड्रामे लिखे थे। माशाल्लाह। हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये कुछ हमारे ख़ानदान में अल्लाह ताला जब किसी को नवाजता है तो मेरा कहना ये है कि जब इंसान की रूहें बनाई अल्लाह ने, एक ही वक्त में, मेरी अम्मी ने बताया कि एक ही वक्त में रूहें बनाई थी, और है भी ये बात। तो जिसको जो हुनर डालना था वो अल्लाह ताला ने उस वक्त उसमें डाल दिया। अब जब ज़मीन पे आ गए तो अपने अपने हिसाब से हर कोई अपने हुनर को इस्तेमाल करता रहा। मेरा ये नज़रिया है, और ये है भी। ये सार अंसारी साहब से भी गुफ्तगू हुई, उन्होंने भी फरमाया कि बिल्कुल सही है। पीरज़ादा कासिम साहब से भी गुफ्तगू हुई, उन्होंने भी फरमाया बिल्कुल सही है। जब अब्बासी साहिबा ये बताइए कि आप दिल्ली रेडियो से वाबस्ता रहीं? नहीं, कोयटा कराची रेडियो से और कोयटा रेडियो से। कोयटा रेडियो तो इब्तिदा किया आपने? आपके वालिद उस वक्त कोयटा में थे? जी, मेरे वालिद कोयटा ट्रांसफ़र हो गया था जब वहाँ स्टेशन कायम हुआ। तो मैं कोयटा रेडियो की पहली नौनिहाल आर्टिस्ट हूँ, क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र 10 साल थी जब मेरे वालिद का ट्रांसफ़र कोयटा हो गया। और वहाँ पहला ड्रामा जो था कोयटा रेडियो का वो आना था, उसका नाम था राज़े दुरूने पर्दा। राज़े दुरूने पर्दा। और एक बहुत मशहूर थे ड्रामा आर्टिस्ट नवाज़ भाई, आपको याद होगा, टीवी पे भी थे। जी। नवाज़ भाई मेरे वालिद बने थे, और यास्मीन सूफ़ी साहिबा थी एक स्कूल की प्रिंसिपल, वो मेरी अम्मी बनी थी। उस वक्त मेरी 10 साल उम्र थी। माशाल्लाह, बहुत कम उम्र से आपने काम शुरू किया। जी, क्योंकि कोयटा में कुछ माहौल आपको मालूम है, हर जगह पे तलफ़ुज़ अलग होता है। जी। तो एक बच्ची को, लड़की को लिया गया था, लेकिन उसका तलफ़ुज़ सही नहीं था। अब उस दिन, जिस दिन ड्रामा, क्योंकि उस वक्त रिकॉर्ड नहीं होता था, लाइव होता था, जिस दिन ड्रामा होना था उस दिन वो महबूब साहब थे परेशान कि अब क्या करें, ये तो लड़की सही बोल नहीं रही है। मेरे वालिद ने कहा मेरे घर चले जाओ, मेरी बेटी को ले आओ।
तलफ़ुज़ तो उसका सही है, ये मुझे नहीं पता کہ کانفیڈنس ہے نہیں کہ ہے. ہاں کہ وہ ایکٹنگ کرے گی نہیں کرے گی. کیا تو بات. محبوب صاحب آ کے مجھے لے گئے, مجھے اور میرے بھائی زبیر کو, اور انہوں نے مجھ سے پڑھوایا اور بہت خوش ہوئے. اس کے بعد جب وہ لائیو ڈرامہ ہوا تو بہت اچھا ہوا بقول لوگوں کے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا تم کیا انعام لوگی. میں نے کہا کہ میرے پاپا ہمیں نہیں لے کے آتے ریڈیو, آپ مجھے اور میرے بھائی کو بچوں کے پروگرام میں بلا دیا کرو. کیا بات ہے, کیا بس بات ہے. تو وہ بچوں کے پروگرام میں باقاعدہ ہمیں لینے مطلب گاڑیاں. بچپن سے ہی شوق تھا آپ کو. جی ہاں, یعنی اس وقت سے شوق پیدا ہو گیا تھا ایک دم. جی جی جی. تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ مستقل وہ اتوار کے دن اس وقت بھی چھٹی ہوتی تھی, ہم مجھے اور میرے بھائی کو بلا لیتے تھے اور پہنچوا دیتے تھے. اچھا, آپ جو ہے جب عباسی صاحبہ کوئٹہ میں رہیں, لاہور میں رہیں, کراچی میں رہیں, تو کیسا دیکھ رہی ہیں آپ سب سے زیادہ لطف کام کرنے میں اور سیکھنے میں کون سے اسٹیشن سے زیادہ آپ نے استفادہ حاصل کیا؟ دیکھیے اگر اس بات پر میں غور کروں تو میں نے کوئٹہ میں زیادہ سیکھا, کیونکہ ایک تو کم عمر تھی میں, دوسرے والد کا ساتھ تھا, اور تیسری بات یہ کہ وہ ریڈیو کے کچھ ہی عرصے کے بعد, اچھا ریڈیو کے پروگراموں میں صرف بچوں کے پروگرام میں نہیں آتی رہی, جب ذرا سے کوئی ایسے رول ہوتے تھے, بہن کا رول ہے, بھاوج کا رول ہے, کچھ ہے, تو یہ مجھے بزم خواتین میں بھی لیتے تھے. اور ہماری ایک بہت مشہور آرٹسٹ تھیں رینوکا دیوی, جو بیگم خورشید مرزا, وہ زیادہ تر میرے ساتھ ڈراموں میں ہوتی تھیں, اور مجھے انہوں نے بیٹی بنایا ہوا تھا, اور ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا, والد کے علاوہ ان سے بہت کچھ سیکھا. اچھا, کراچی سے آپ نے ریڈیو سے پروگرام کیا, آؤ بچوں کہانی سنیں, اور بے ان گنت آپ نے پروگرام کیے, تو اس کا کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کیا ماحول تھا اس زمانے میں استادوں کا, اور بچوں کا سیکھنے کا کیا جذبہ ہوتا تھا, اور اس حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو آپ بتائیے. جی بالکل, اس وقت کے بچوں میں سیکھنے کا جذبہ بہت تھا, یعنی جو بچہ نیا آتا تھا نا, اس کی کوشش ہوتی تھی کوئی اچھا سا رول اس کو دے دیا جائے. اور دوسری بات یہ کہ وہاں پر اس وقت جو اساتذہ تھے, اساتذہ میں میرے والد تھے, ایک کمرے میں رئیس امروی صاحب بیٹھ تشریف فرما ہوتے تھے, ایک کمرے میں تابش دہلوی صاحب تشریف فرما ہوتے تھے. تو اب یہ ہے کہ بانٹ دیے جاتے تھے بچے کہ 4 کو آپ سنیں گے, کیا بات ہے, اور ان کی جو غلطیاں ہیں وہ دور کریں گے, 2 کو وہ سنیں گے, 2 اس طرح سے نا. مطلب آپ دیکھیے کہ کیا بڑی شخصیات اور ان کی اصلاح میں کیسے بچے نکلیں گے. وہ ظاہر ہے وہ بچے آپ کے دور کے, جب آپ خود کم عمری میں تھے تو ظاہر ہے پختگی آئی اور اصلاح بہت اچھی ہوئی, تو آج بڑے مقام پہ ہیں کئی لوگ. کیا بات ہے. اچھا, ایک بات ہے, بچپن ہی سے گھر میں شعری نشستیں منعقد ہوئیں آپ کی, جن میں جگر مراد آبادی, تابش دہلوی, سلیم احمد, رضی اختر شوق جیسے لوگ شرکت کرتے تھے. تو آپ بتائیے کہ کیا ان لوگوں میں رہ کے آپ نے شعری نشستوں پہ کیا سیکھا, کیا اصلاح ہوئی, اور کس طرح آپ نے امپروو کیا, ذرا اس حوالے سے بتائیے تاکہ آج کے لوگ جو سن رہے ہیں ان کو ذرا معلومات ہو. جی ہاں, میرے والد چونکہ شاعر تھے اور ان کا پورا گروپ جو تھا وہ شعراء کا تھا, تو میرے والد اپنے گھر میں بھی, جب کراچی میں ہماری رہائش تھی تو اپنے گھر میں بھی مشاعرہ کرتے تھے, کبھی کبھی نشستیں ہوتی تھیں. تو مجھے چونکہ شوق تھا تو میں کیا کرتی تھی کہ سارے کام جلدی جلدی کر کے, چائے بنائی, یہ کیا وہ کیا جو امی نے کہا, اس کے بعد میں جا کے دروازے پر بیٹھ جاتی تھی سننے کے لیے. کیا کہنا. تو میری امی یہ کہتی تھی کہ صبح اسکول کو دیر ہو جائے گی, اور آپ یقین کر کے اس دن میں صبح سب سے پہلے اٹھ جاتی تھی کہ کل کو ایسا نہ ہو کہ امی منع کر دیں سننے کے لیے. کیا بات. تو میں وہاں بیٹھ کے, میں شوق تھا آپ کا, بہت شوق تھا, سنتی تھی. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ, مجھے نہیں معلوم, مجھے تابش چچا نے بھی کہا, مجھے ہوش بھائی نے بھی کہا, ہوش امروہوی نے, انہوں نے کہا کہ میرے والد سے کہا کہ تم نے یہ غور کیا ہے کہ یہ سن رہی ہوتی ہے نا تو بڑے اچھے اشعار ہوتے ہیں, تو اس کے پاس سے آواز آتی ہے. میرے والد نے کہا میں نے تو نہیں سنا. تو انہوں نے کہا تم غور کرنا. تو اب جیسے کہ تابش چچا پڑھنے لگے کوئی, یا سلیم چچا پڑھنے لگے, تو میں آہستہ سے کہتی واہ 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 واہ. تو میرے والد نے یہ بات نوٹ کی. کیا بات. پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا گھر میں کہ بیٹا تمہیں دلچسپی ہے. میں نے کہا جی مجھے بہت دلچسپی ہے. کہنے لگے بڑی اچھی بات ہے. تو یہ اس طرح سے میری تربیت ہوئی. کیا بات ہے. اچھا, آپ نے 13 سال کی عمر میں پہلی غزل کہی, جی ہاں, یہ بات سچ ہے.
بالکل سچ ہے. کب اور کس طرح کئی ذرا ہمیں بتائیں گے ناظرین کو؟ جی وہ ایسا تھا کہ اس وقت میرے والد کا ٹرانسفر کوئٹہ ہو گیا تھا، کوئٹہ ریڈیو پر، تو ہم وہاں رہتے تھے. تو امداد نظامی بھائی اتنے مشہور شخص، بڑا نام ہے امداد نظامی. جی ہاں ماشاءاللہ. یہ رخسانہ صبا ان کی سالی ہیں. جی. تو امداد نظامی بھائی لاہور سے بھابھی کے ساتھ ہمارے گھر آئے. میرے والد سے دوستی تھی ریڈیو کے حوالے سے. ہمارے گھر آئے تو میں تو امی کے ساتھ کچن میں چائے وغیرہ بنوانے لگی. تو وہ میرے والد سے کچھ اشعار کی، شعر کی، اس کی بات کر رہے تھے. تو میرے چھوٹے بھائی نے، زبیر نے، جو مجھ سے 1 سال 2 مہینے چھوٹا تھا، وہ آہستہ سے ان کے پاس گھسا، کہنے لگا چچا باجی بھی شاعری کرتی ہیں. انہوں نے کہا سچ کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا ہاں. انہوں نے کہا تم کوئی چیز دکھاؤ. اندر گیا، وہ میرے، ہم تو اسکول کی کاپی پہ لکھتے تھے، میری کاپی اٹھا کے لے آیا اور لا کے دے دی. اچھا اب وہ بھابھی، چچی ان کو ہم کہتے تھے، امداد صاحب کی بیگم کو، وہ کچن کے سامنے کرسی پہ بیٹھی ہوئی، میں کچن کے اندر چائے وغیرہ بنا رہی، اور چچا نے پڑھنی شروع کر دی. پھر انہوں نے ایک اس پہ نشان لگایا اور زبیر سے کہنے لگے یہ غزل جو ہے نا، اس کو جلدی سے کاپی کر دو، تمہاری بہن نہ دیکھے. وہ گیا، اس نے اس کو کاپی کر دی، دے دی ان کو. مجھے پتہ بھی نہیں. اب جو اتوار کا اخبار آیا بچوں کا صفحہ، تو میں نے دیکھا کہ اس میں میری غزل. کیا بات. تو میں نے تو رونا شروع کر دیا. خوشی ہو، خوشی سے، خوشی کے مارے. نہیں، مجھے یہ ہوا کہ یہ گئی کیسے ان کے پاس، اور میں نے رونا شروع کر دیا. پھر میرے والد نے سمجھایا کہ یہ زبیر نے دی تھی اور کوئی بات نہیں ہے، اچھی غزل ہے اس لیے انہوں نے دی. بس اس کے بعد سے میں شروع ہو گئی. حجاب عباسی صاحبہ یہ بتائیے کہ صحیح معنوں میں کوئی بڑے شعراء جو رہے ہیں، جن کے سائے میں آپ بڑی ہوئی ہیں، تو کوئی 1-2 شاعروں کے نام لیں گی آپ جن سے اصلاح لیا؟ دیکھیے میں نے، سچی بات یہ ہے کہ اصلاح تو میں نے کسی سے نہیں لی، اس بات کے انصاری صاحب گواہ ہیں. لیکن ایک بات تھی کہ چونکہ بہت ساری چیزیں، بہت سارے لفظ ایسے ہوتے تھے کہ میں یہ سوچتی تھی کہ اگر میں اس مصرعے میں یہ لفظ استعمال کروں تو یہ اپنے مطلب کو واضح کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے. تو میں یہ کرتی تھی کہ میں، سہر صاحب بیٹھتے تھے آرٹس کونسل میں وہ پرچہ لے کے، میں نے پرچہ ان کے ہاتھ میں کبھی نہیں دیا، اس بات کے خود گواہیں. میں کہتی تھی سہر صاحب ذرا سے میری غزل سن لیں. مطلب وہیں بیٹھی ہیں اسی وقت؟ وہیں وہ یوں کر کے نیچے منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے، پڑھو. میں پڑھتی تھی. اچھا اگر کہیں کوئی ایسی ہوتی غلطی کہ وہ اصلاح کر دیتے، تو وہ اصلاح نہیں کرتے تھے، وہ ایک دم مجھے یوں سر اٹھا کے دیکھتے تھے، میں اس پہ نشان لگا دیتی تھی. اس کے بعد جب بات ختم ہو جاتی تھی، میں آنے لگتی تو کہتے تھے اس لفظ کو دیکھ لینا. کیا بات ہے. اور میں گھر، یقین کریں، جب تک میں گھر پہنچتی میں نے اس کا متبادل لفظ جو صحیح ہونا چاہیے تھا وہ کر کے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی معروف شاعرہ، ڈرامہ نگار اور افسانہ نگار، ادیب محترمہ حجاب عباسی صاحبہ. ہماری گفتگو جاری رہے گی. حجاب عباسی صاحبہ یہ بتائیے کہ آپ کے کئی شعر عوام میں بڑے مقبول ہوئے، لوگوں نے کافی پسند کیا، سراہا. تو ہمارے ناظرین کو کچھ شعر سنائیے جو عوام نے بہت پسند کیا. بہتر ہے. خواتین کے حوالے سے ایک مشاعرہ تھا جس کی صدارت افتخار عارف صاحب کر رہے تھے، اور حمیرہ صاحبہ تشریف لائیں تھیں باہر سے، حمیرہ رحمان. جی ہاں، تو وہ مہمان خصوصی تھیں. تو جب خواتین کے حوالے سے بات ہوئی نا، تو اور لوگوں نے، اور میں نے بھی دوسری غزلیں بھی پڑھی تھیں، لیکن میں نے یہ ایک شعر خاص طور پر خواتین کے حوالے سے کہا تھا جو بہت مشہور ہوا. وہ یہ تھا، لوگ کہتے تھے کہ خواتین جو ہیں کوئی خاص کام نہیں کر سکتی، اپنا گھر بار سنبھالیں گی، بچے سنبھالیں گی. یہ مشہور تھی بات. تو میں نے اس پر یہ کہا تھا کہ اسیر کر کے کہہ دیا، اسیر کر کے کہہ دیا کہ بالوں پر میں دم نہیں. اسیر کر کے کہہ دیا کہ بالوں پر میں دم نہیں، درے قفس جو کھولتے تو پھر اڑان دیکھتے. کیا کہنے. تو اس پر اتنی واہ واہ ملی مجھے، بہت زیادہ لوگوں نے پسند کیا. اچھا ہمارے یہاں سے جو بھی شعراء باہر جاتے تھے، بے شک میں نہیں گئی، کوئی اور لوگ گئے، تو وہاں پر جب آپس میں بات ہوتی تھی تو میرا یہ شعر ضرور پڑھا جاتا تھا کہ حجاب عباسی کا وہ شعر دیکھیں کہ کتنا عجیب شعر ہے کہ اسیر کر کے کہہ دیا کہ بالوں پر میں دم نہیں، درے قفس جو کھولتے تو پھر اڑان دیکھتے. کیا کہنے، پھر اڑان دیکھتے. ایک تو یہ والا شعر، اور ایک شعر اور ہے
جو مجھ سے کئی اساتذہ نے پوچھا کہ تم نے یہ شعر کیسے کہا، میں نے کہا یہ اللہ جانتا ہے۔ وہ ایک شعر یہ ہے کہ میں جب دنیا میں آئی تھی، میں جب دنیا میں آئی، وہ میری پہلی ہجرت تھی، وہ میری پہلی ہجرت تھی، کہ میں جب دنیا میں آئی تھی وہ میری پہلی ہجرت تھی، کیا کہنے، اسی ہجرت میں قرطاس و قلم سامان میں آیا۔ کیا بات، کیا تو یہ مجھ سے سر صاحب نے اور اساتذہ نے کہا کہ یہ تم نے کیسے کہا کہ جب تم دنیا میں آئیں تو پہلی ہجرت تھی؟ میں نے کہا ہماری امی کا طریقہ یہ تھا کہ جب ہم لیٹتے جاتے سارے کام ختم کر کے تو امی چھوٹے چھوٹے قصے سناتی تھیں، تو امی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری روحیں ایک دن بنائی تھیں، کیا بات، اور یہ حقیقت ہے، ایک دن بنائی تھی، اب وہ باری باری رفتہ رفتہ نیچے بھیج رہے ہیں۔ کیا بات ہے، تو جس دن دیکھیے میری باری آئی، میری روح تھی وہاں پر، واہ واہ، جس دن میری باری آئی اللہ میاں نے مجھے نیچے بھیج دیا، لیکن خالی ہاتھ نہیں بھیجا، کاغذ قلم دے دیا مجھے، جو میں نے آ کے لکھنا شروع کر دیا کہ میں جب دنیا میں آئی تھی وہ میری پہلی ہجرت تھی، کیا کہ اسی ہجرت میں قرطاس و قلم سامان میں آیا۔ تو اجازت عباسی صاحبہ، آپ کی شاعری میں لوگوں کے مسائل جڑے ہوئے ہیں، جی ہاں، اس حوالے سے کوئی شعر ہمارے ناظرین کو بتائیے، کیونکہ آپ کی شاعری میں لوگوں کی جو مسائل ہیں اس پہ کافی آپ کی گہری نظر ہے۔ اب اس میں تو دیکھیے مسئلے تو لوگوں کے اتنے ہیں، جی جی، بہت مسئلے ہیں، لیکن پھر بھی بہرحال یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ سوچنا پڑتا ہے کہ کس مسئلے کو میں اہمیت دے کے وہ سامنے جو بہت پسند کیا گیا ہے، کوئی ایسا آپ کو یاد ہو؟ اچھا، اب آگے جاتے ہیں، تو آپ جو ہے وہ نعت گو شاعر بھی ہیں، جی ہاں، اور کب سے نعتیہ شعر کہہ رہی ہیں، اور اس کے حوالے سے کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ اس میں تو آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کہہ رہی ہیں، اس حوالے سے گفتگو بھی کیجیے، کچھ ایک آدھ نعتیہ شعر بھی ہے ہمارے ناظرین کو۔ جی ضرور۔ میں جب شاعری کرتی تھی، شعر کہتی تھی، غزل کہتی تھی، تو مجھے یہ خیال ہوتا تھا، میں ایک طرح سے میرے دل میں کسک سی ہوتی تھی کہ یہ میں نے غزل کہی ہے نا، تو اللہ میاں آپ نے مجھے نعت عطا کیوں نہیں کی اس غزل کے بجائے؟ کیا بات، مجھے نعت عطا کر دیتے، مجھے حمد عطا کر کیا بات ہے، دیتے، یہ میرے دل میں رہتا تھا۔ اچھا نعت یہ نہیں تھا کہ میں نے نعت یا حمد نہ کہی ہو، لیکن یہ تھا کہ ایک کہہ لی، دو کہہ لی، 6 مہینے میں، 8 مہینے میں۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور میں عمرے پر تشریف لے گئی، میری خالہ تشریف لے گئی تو مجھے لے کر گئیں اپنے ساتھ، خالہ اور ان کا بیٹا۔ تو ہم وہاں گئے، تو وہاں جب اپنے سارے ارکان پورے کر لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر ہمیں صبح 7 بجے خواتین کو سلام کرنے جانا ہوتا تھا۔ وہاں جا کے ہم نے سلام کیا، اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ ہم ظہر کی نماز پڑھ کے آتے تھے ہوٹل میں، تو یہ میری خالہ وغیرہ کہنے لگے ہم پانی پی لیں، یہ کر لیں، میں سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی وہیں مسجد نبوی کی، اور میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، اور میرے دل میں ایک دم یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں آج میں یہ دیکھ رہی ہوں، اس کے بعد میں زندہ رہوں گی نہیں رہوں گی۔ تو یہ جیسے ہی میرے دل میں خیال آیا، آپ یقین کریں کہ کاغذ قلم تو ہوتا ہے، سپاہی تو بغیر تلوار کے ہوتا نہیں ہے، تو ایک دم سے میرے ذہن میں اشعار آنے شروع ہو گئے، اور میں نے وہ ایک سیڑھی پہ بیٹھی ہوں، دوسری سیڑھی پہ لکھنا شروع کر دیا۔ تو میں کعبہ دل میں آنکھوں میں مدینہ لے کے جاؤں گی، میں کعبہ دل میں آنکھوں میں مدینہ لے کے میں کعبہ دل میں آنکھوں میں مدینہ لے کے جاؤں گی، جو دنیا سے سوا ہے وہ خزینہ لے کے جاؤں گی۔ کیا کہنے، کیا کہنے، میں آئی تھی دل مستر میں کتنے وسوسے لے کر، میں آئی تھی دل مستر میں کتنے وسوسے لے کر، کہ اب سینے میں دل مثل نگینہ لے کے جاؤں گی، اور وہی جو ڈگمگاتا تھا کہ اب ڈوبا کہ تب ڈوبا، کیا بات ہے، وہی جو ڈگمگاتا تھا کہ اب ڈوبا کہ تب ڈوبا، مدینے سے سرے ساحل سفینہ لے کے جاؤں، کیا اچھا ہے، اب وہ دو عالم کی رحمت ہیں، وہی ہیں شافع محشر، وہ دو عالم کی رحمت ہیں، وہی ہیں شافع محشر، شہ کوثر سے میں بھی جام و مینا لے کے جاؤں۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ یہ 5 اشعار میں نے بغیر قلم رو کے کہے، اور وہ جب یہ میری خالہ وغیرہ سامنے سے آ رہی تھی، میری خالہ کو پتہ تھا، اب میں نے جلدی سے قلم رکھ لیا اور میں روتی جا رہی تھی،
تو وہ آ کے کہنے لگی کہ کیا لکھا ہے تم نے؟ میں نے کہا کچھ نہیں. کہہ لیں گی دکھاؤ ادھر. انہوں نے نکال کے جو پڑھنا شروع کیا تو جتنی ماں خواتین اردو سمجھتی تھیں نا یقین کریں سب رو رہی تھیں میرے ساتھ ساتھ. سبحان اللہ. اور میں یہ حیران تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے مجھے یہ عطا کیا. کیا بات ہے, یہ قدرت کا کرشمہ, یہ قدرت کا تھا. کیا بات ہے, کیا بات. آپ کے 3 شعری مجموعہ ہیں, تجدید ہجر, تحریر ہجر, ثبات ہجر اور ایک حمد و نعت, عکس جلال و جمال. عکس جلال و جمال 4 ہیں مجموعے. 4 ہو گئے. تو یہ بتائیے کہ یہ کیسے سب سے زیادہ جو مقبولیت ملی کس کو ملی, کچھ اس بارے میں ہمیں بتائیے تاکہ ناظرین کو پتہ لگے. جی, میری سب سے زیادہ مقبولیت تو ملی تجدید ہجر کو, جو میرا پہلا مجموعہ تھا. پہلے مجموعے کو دیا تجدید ہجر, کیونکہ وہ مجھے اشعار کہتے ہوئے تقریباً 12-13 سال ہو گئے تھے. اور میں کہتی تھی, جب میں یہاں کراچی میرے والد تشریف لے آئے اور میری شادی بھی ہو گئی تو ہمارے ایک نشست میں جو تھے سلیم چچا تھے اور تابش چچا تھے, اور ان لوگوں نے جو میری غزل سنی تو کہنے لگے کتاب کیوں نہیں لاتی ہو. میں نے کہا میرے اس قابل ہے شاعری میری. کیا ہوا؟ سر صاحب نے سب نے کہا کہ نہیں, وہ بڑا اچھا مشاعرہ تھا. اور ایسے لوگ تھے اس میں, یقین کیجئے باسط صاحب, کہ جن کی لوگوں نے تصویریں دیکھی ہیں ان کو دیکھا نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ وہاں پر موجود تھے, انہوں نے کہا کہ بالکل. پھر میں نے کوشش کی اور پھر میں نے اس کو سیٹ کرنا شروع کیا. تو میری وہ کتاب جو ہے وہ بہت مشہور ہوئی, اس کی غزلیں بہت مشہور ہوئیں اور لوگوں نے بہت پسند کیا. آپ کی حجاب آبادی صاحبہ, آپ کی شاعری میں جو ہے وہ کافی رکھ رکھاؤ, مشرقی تہذیبی روایات کا اظہار کرتی ہے آپ کی شاعری. آج کل یہ بہت کم دیکھنے میں آتا ہے, اس حوالے سے ہمیں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے. جی صحیح فرمایا آپ نے. دراصل گھر کا ماحول جو ہوتا ہے نا, وہ بچیوں پر, خاص طور پر بچوں پر تو باپ کی تربیت اثر کرتی ہے زیادہ تر, لیکن بچیوں کو ماں کے سائے میں رہنا پڑتا ہے. اب جیسے آج کے زمانے میں تو دیکھیے دوپٹہ, یعنی دوپٹے کا کوئی اتنا تصور ہی نہیں ہے. اور ہمارے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ہم بستر سے اٹھتے سرہانے دوپٹہ رکھا ہوتا تھا, پہلے دوپٹہ اوڑھتے تھے, پھر ہم پیر اتارتے تھے اور گھر میں نکلتے تھے. یہی تربیت تھی. تو یہ تربیت, اور پھر یہ تربیت کہ آپ کا چھوٹا یا بڑا کوئی آ رہا ہے, آپ پہلے سلام کریں گی. کیا بات. چھوٹا بھی ہے تو آپ سلام کریں گے, اس لیے کہ وہ آیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب کھانا کھانے کی بات ہوئی ہے, آپ نے کھانا لگا دیا, پہلا نوالا آپ نہیں لیں گی, پہلا نوالا آنے والا مہمان لے گا. کیا بات ہے, کیا بات. تو وہ کھائیں گے, آپ ان سے کہیں گے تناول فرمائیں. یہ تعلیم کہاں ہے؟ اب یہ آج کل کہاں پر ہے, نہ تربیت ہے نہ تعلیم. جی تو یہ بات ہے کہ یہ ہمارے خاندان میں یہ. اور ایک بات یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میرے ددھیال کا تعلق جو ہے وہ طب نبوی سے تھا. ہاں, میرے جو والد کے تایا تھے وہ اس میں انڈیا میں وہ اس کے جو ایک وہ تھا نا, اس کا طب نبوی کا جو ادارہ تھا اس میں وہ پرنسپل تھے. وہ اچھا, ان کے بیٹے لاہور میں حسین احمد عباسی, چاہے انہوں نے انگلش میں ماسٹرز کیے, چاہے انہوں نے کسی بھی سبجیکٹ میں کیے, لیکن انہوں نے طب نبوی ضرور پڑھی. اور وہی خاصیت مجھ میں بھی ہے, شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اتاری گئی ہے. حجاب عباسی صاحب, کراچی میں کئی شعراء ایک مصرع نہیں کہہ سکتے, اور وہ شعر بھی کہہ رہے ہیں اور مجموعے بھی آ رہے ہیں ان کے. اس بارے میں آپ, کیونکہ ایک معتبر نام ہے شاعری کے حوالے سے پاکستان کا, تو میں چاہتا ہوں آپ اس بارے میں کچھ بتائیں, کیا ہو رہا ہے, یہ ہمارا شاعری کا اور ادب کا ماحول کس طرف جا رہا ہے؟ ہماری شاعری کا ادب کا ماحول جو ہے وہ صحیح رخ پہ نہیں جا رہا, اور اسی لیے میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ کہتی نہیں ہوں. اس لیے کہ دیکھیے انٹرویو تو اور بھی لوگوں نے کیے, آپ سے پہلے بھی لوگوں نے کیے, یا یہ کہ ہم ایک جگہ بیٹھے ہیں تو کچھ گفتگو ہو رہی ہے, اتفاق سے اگر میرے منہ سے یہ بات نکل گئی کسی شاعر کی شعر کے لیے یا شاعرہ کے لیے کہ اس کو ذرا سا دیکھ لیجئے گا, تو میں نے تو اپنی بہن سمجھ کے, اپنا بھائی سمجھ کے یہ بات کہی. ان کی شکل بن جاتی ہے. تو ہاں, وہ شکل بننے کے بعد یہ ہوا کہ جب وہ سارا کچھ ان کے ہاتھ میں آ گیا تو میرا نام کٹ گیا. اب میں بہت کم مشاعروں میں بلائی سلام دعا سے بھی گئے.
सलाम दुआ से भी गए। ये हमारा माशरा है। ये है माशरा। अच्छा, हिजाब अब्बासी साहिबा, आप देख रही हैं कि कराची में अंजुमन तरक्की उर्दू है और भी इदारे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन आर्ट कौंसल एक बहुत बड़ा काम कर रहा है अदब के हवाले से और सकाफ़त के हवाले से। जब से मोहम्मद अहमद शाह सदर हैं आर्ट कौंसल के, तो बेशक पहले जो लोग थे वो अपना काम करके चले गए, वो बहुत अच्छा काम किया पहले लोगों ने, लेकिन अहमद शाह आने के बाद बहुत सारी इम्प्रूवमेंट हुई। आर्ट कौंसल बहुत ज़्यादा पूरी दुनिया में मुतारफ़ हुआ और 16 उर्दू कॉन्फ्रेंसें हुई। उस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत पहले तो जब कोयटा से मैं आई थी कराची, और शुरू में मैंने आर्ट्स काउंसिल जाना शुरू किया था, तो मैंने कोई इतनी ज़्यादा तरक्की महसूस नहीं की थी वहाँ। कभी मुशायरा हो गया, कभी कोई और प्रोग्राम हो गया, तो ये ड्रामे वगैरह होते थे, इससे हमें दिलचस्पी नहीं थी कि वो स्टेज ड्रामे होते थे। लेकिन इतनी ज़्यादा तरक्की जो अहमद शाह के दौर में हुई, क्योंकि इस शख्स में जैसे अदब कूट के भरा हुआ है, और फिर ऐसा लगा। और फिर बहुत ही टैलेंटेड आदमी हैं और सारे शोबों पे अबूर हासिल है। जी हाँ। और फिर सब समझते हैं कि किसको कैसे किस तरह देखा जाए, किसको कैसे कहाँ एडजस्ट किया जाए, तो इस वक्त कौन सा प्रोग्राम किया जाए, ये सारी महारत और काबिलियत मैं समझता हूँ ये एडमिनिस्ट्रेशन में इतना खूब काम करना, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा काम है। इसमें हमारे कई और लोग भी थे और अब भी हैं, उसमें से कुछ ये हैं कि इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन ये कि फिर भी अहमद शाह का जो तरीक़ा है ना, और जिस तरह की इनकी सोच है, वो प्रोग्रामों को जिस तरह से सेटल करते हैं, अचानक किसी के जहन में नहीं आ सकता। जी। अब मैं बैठी हूँ तो मैं अचानक नहीं सोच सकती कि मैं बच्चों का मुशायरा कर लूँ, लेकिन अहमद शाह के समझ में आ जाएगा कि एक बच्चों का मुशायरा कर ले, एक नौजवानों का मुशायरा कर ले, एक फलां काम कर ले। तो ये खासियत अहमद शाह में है। हिजाब अब्बासी साहिबा, ये बताइए कि आपने दुनिया में कई मुशायरे अटेंड किए होंगे, यकीनन बहुत सीनियर शायरा हैं आप पाकिस्तान की, तो कौन सा ऐसा मुशायरा यादगार आपको जो याद दिलाता है कि बहुत लोगों ने पजीराई मिली लोगों में और बहुत मज़ा आया पढ़कर? तो कोई एक जगह का, कोई एक दो जगह ऐसी इंसान को याद रहती है? बिल्कुल। एक मुझे मुशायरा, जब मैं कोयटा में मेरी मुलाजमत थी, मैं वहाँ पर जो एक मिनिस्टर थी फ़ज़ीला अलियानी, एक वाहिद ख़ातून मिनिस्टर थी, मैं उनकी पीए थी। अच्छा, उस ज़माने में सिब्बी मेले के दौरान मुशायरा होता था कुल पाकिस्तान। क्या बात, आपको भी शायद याद होगा, ज़ाहिर है। तो उसमें मुशायरे में मुझे बुलाया गया, हालांकि ठीक बात है कि मैं जूनियर थी, एक तो जूनियर थी, दूसरी बात ये कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ था, तो मुझे वहाँ पर पढ़वाया गया। वहाँ जिन लोगों के साथ मैंने पढ़ा है ना, मोहसिन एहसान साहब, क्या बात, और कितने मैं नाम लूँ, यानी मुझे नाम याद भी नहीं रहते। वो शबनम शकील साहिबा थी, साहब ग़ज़लबाश थी, और जनाब ये ज़हरा निगाह थी, ज़हरा निगाह, अल्लाह उनको सलामत रखे। हाँ, और दूसरी बात ये कि एक वो थी, एक और ख़ातून थी जिनके शौहर आर्मी में हुआ करते थे, यहीं उनका इंतकाल हुआ, बड़ी अच्छी शायरा थी वो। अच्छा, फिर आपने सिंध में भी लाड़खाना, सक्कर, मीरपुर खान, जी माशाल्लाह, वहाँ भी आपने काफ़ी पढ़े? जी, तो ये मेरे इल्म में है। जी बिल्कुल है। और दूसरी बात ये कि कराची में जो कुल आलमी मुशायरे हुए, मैंने 5 मुशायरे पढ़े, वो उनमें से 5 मुशायरे पढ़े। अच्छा, होता ये था कि आलमी मुशायरा हुआ कराची में, तो उसके बाद वो मुशायरा हैदराबाद में भी होगा और वही शोरा जाएंगे। क्या बात, तो वहाँ हैदराबाद में, सक्खर में, लाड़काना में, टंडू आदम में, क्या बात, और भी 2-3 जगह ऐसी हैं कि जहाँ हमने जाके ये मुशायरे पढ़े। अच्छा, मैं आखिर में हिजाब अब्बासी साहिबा आपसे बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही, ये बताइए कि आने वाले शोरा और शायरात को क्या पैगाम देंगी? क्योंकि आजकल के नौजवान, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे आप वकालत कर रहे हो, चाहे डॉक्टरी कर रहे हो, किसी शोबे में हो, वो शॉर्टकट चाहते हैं, चाहे खिलाड़ी हो, तो एक जहन नौजवानों का बना हुआ है, और शोरा और शायरात भी ऐसे ही मैं कैफियत में देख रहा हूँ। तो आप क्या कहेंगी, क्या उनको पैगाम देंगी? देखिए, पैगाम की जहाँ तक बात है, वो तो एक बात मैंने आपको बताई, लेकिन इसके अलावा एक बात ये है कि आर्ट्स काउंसिल ने नई नस्ल मुशायरा किया, ज़ाहिर है उसके करता धरता तो अहमद शाह थे और भी लोग थे,
تو وہ مشاعرہ ہوا تو اس میں انہوں نے مجھے صدارت دے دی اور نئے لڑکے لڑکیاں تھے وہ پڑھ رہے تھے. اب اس میں نے یہ دیکھا کہ 2 شاعروں نے پڑھا, جونیئر ظاہر ہے, پڑھا, تھوڑی دیر ایک دوسرے سے بات کی, اس کے بعد ایک ادھر کو اٹھ کے چلا گیا, ایک ادھر کو اٹھ کے چلا گیا. اس کے بعد ہم سامنے بیٹھے ہوئے, ٹیبلز نظر آ رہی ہیں, پتہ چلا کہ وہاں بیٹھے چائے پی رہے ہیں. اب ان کے بعد والے جو پڑھ رہے ہیں ان کو نہیں انہوں نے سنا. مطلب ان کو اصلاح کی ضرورت ہے کہ وہ دوسروں کو بھی سنیں. تفریح کی طرح سے وہ چائے وائے پی کے اس کے بعد آ کے پیچھے بیٹھ گئے. تو جب میں نے یہ بات دیکھی تو جب بعد میں میری گفتگو کی باری آئی تو میں نے ان سے یہی کہا. ایک لڑکے نے مجھ سے سوال کیا کہ میڈم یہ بتائیں کہ آپ اتنی اچھی شاعری کیسے کر لیتی ہیں اور اتنے مشکل الفاظ کیسے استعمال کر لیتی ہیں. میں نے کہا بیٹا آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے, اس کا جواب میرے پاس تھا, میں دیتی. ابھی جیسے آپ نے پڑھا, آپ کے بعد کس نے پڑھا, آپ سے سینئر لوگ نے, آپ نے ان کو سینئر کو نہیں سنا. کیا بات, آپ تشریف لے گئے, چائے کی طلب ہو رہی تھی, آپ منگوا سکتے تھے تو, لیکن آپ وہاں چلے گئے, آپ نے چائے پی لی, اس کے بعد آپ آ گئے. اس دوران 6 سینئر لوگ پڑھ چکے تھے. اب ہم جو تھے نا, ہم بیٹھے رہتے تھے آخری سینئر کو بھی سننے کے لیے کہ ہم نے جو شعر کہا ہے اس کو, اس آخری شعر جو ہمارا استاد ہے, ہمیں کچھ اس سے فائدہ ہو جائے سن کے. یہ استاد جو ہمارے ہیں انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے تو یہ کس طرح سے استعمال کیا ہے اور ہمیں کس طرح کرنا ہے. تو ہم نے وہ نوٹ کر لیا. تو بہت بہت شکریہ حجاب عباسی صاحبہ. ایک پاکستان کا ایک شاعری کے حوالے سے ایک بڑا نام ہے, معتبر نام ہے آپ کا, ہمیں آپ نے ٹائم دیا. ناظرین, آج ہماری ملاقات حجاب عباسی صاحبہ سے تھی. بہت ہی ہماری ملک کی معروف شاعرہ ہے اور ڈرامہ نگار ہیں, افسانہ نویس ہیں, ادیب ہیں, اور بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ آپ سے گفتگو کر کے. اب سنہرے لوگ میں آئندہ کوئی نئی شخصیت کے ساتھ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. یہ پاکستان. اللہ حافظ.